स्याह तरीन दिन के तौर पे याद भी रखा जाएगा और मनाया भी जाएगा। 9 मई को जो वाक़यात रूनुमा हुए वो एक सोची समझी साजिश थी, मंसूबा बंदी थी, और इमरान खान साहब ने बाकायदा अपने रहनुमाओं को हिदायत जारी कर रखी थी कि उनकी गिरफ्तारी की सूरत में क्या रद्द अमल सामने आना चाहिए और किस तरीके से जो सरकारी और फौजी तनसीबात हैं, सरकारी इमलाक हैं, उन पर हमला आवर होने के हवाले से बड़ी वाज़े हिदायत उन्होंने जारी की थी। 9 मई पाकिस्तान की सालमियत पर, हमारी एक जो नेशनल प्राइड है उस पर, और बतौर कौम हमारे अंदर जो एक इत्तेहाद व इत्तफाक है, ये उस पर एक हमला था। और ये पाकिस्तान पे हमला था कि चंद शरपसंद अनासर ने एक करप्शन केस में जो गिरफ्तारी अमल में आई उसको बहाना बनाकर वो काम कर दिखाया जो 75 साल में कभी दुश्मन ने भी जुर्रत नहीं की थी। तो ये इमरान खान साहब 9 मई के वाक़यात के बराह रास्त बज़ाते खुद जिम्मेदार हैं। उनकी हिदायत थी, और किस वजह से हिदायत थी कि 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का केस है। आप 60 से 70 अरब रुपया जो इस कौम का पैसा था वो आप और शहजाद अकबर साजबाज मिली भगत करके तो एक प्राइवेट बिजनेस ग्रुप को, रियल एस्टेट वालों को आपने ट्रांसफर कर दिया, और वो एक ऐसे अकाउंट में डाल दिया जिसमें वो जाना ही नहीं था। उस अकाउंट में इसका ट्रांसफर होना गैर कानूनी था। ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान को पैसा मिलना था और स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने ये अपने इस्तेमाल में लाना था, पाकिस्तान के लोगों पर खर्च होना था। उसमें गिरफ्तारी होती है और आप सरकारी फौजी तनसीबात पर हमले करा देते हैं। इस हवाले से एक झूठी कैंपेन जो बिल्कुल हकाइक के बरक्स है, जो झूठ पर मबनी है, वो चलाई गई। मैं कुछ वीडियो यहां पे चलाना चाहता हूं ताकि आपको अंदाजा हो। ये आप देख सकते हैं कि ये एक वीडियो चलाई गई कि ये 9 मई के बाद कुछ लोग जो हैं मुबैना तौर पे इनको शहीद किया गया, ये उनके जनाजे हैं। जरा चला दें जी काइंडली ये वीडियो, आप देख सकते हैं। ये इधर पॉज कीजिएगा। ये वीडियो चलाई गई 9 मई के बाद की बनाकर, और ये आप पढ़ सकते हैं। ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है कि पारा चिनार में जो शूटिंग हुई थी उसमें जो लोग शहीद हुए थे, ये दरअसल उनकी फुटेज है जिसको 9 मई का बनाकर पेश किया गया। ये पहला प्रोपेगेंडा है जो किया गया। आगे चलिएगा यहां से, उसके बाद आप आगे चलें तो एक और फुटेज जो चलाई गई है, आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि ये फुटेज कश्मीर हाईवे की है। केपी से बहुत बड़ा क्राउड आया है जिसे फौज और पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। आगे चला दें। ये देखिएगा कि ये फुटेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये असाइलम सीकर्स हैं जो यूएस बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, और ये 17 जून 2021 की फुटेज है जिसके अंदर उनको रोका गया। ग्वाटेमाला की फौज ने उनको रोका, और ये 1000 मार्चर्स थे जो उस तरफ जा रहे थे। इसको भी ये पेश किया गया कि ये इधर की वीडियो है कश्मीर हाईवे की, और कश्मीर हाईवे पे इन लोगों को रोका गया। आगे चलें जरा, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसमें जो बाकी फेक वीडियोस हैं, ये अब आप देख सकते हैं। ये जो दरमियान में एक खातून खड़ी हैं डंडा लेके, इनका दूसरा हाथ ठीक ही नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई गई तस्वीर है।
جس کو پیش یہ کیا گیا کہ یہ لاہور کی ہے اور 9 مئی کے واقعات سے یہ لنکڈ ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ باقاعدہ سٹوری آئی کہ یہ مصنوعی طور پہ تصویر بنائی گئی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے, اور یہ خاتون بھی اصلی نہیں ہے, یہ واقعات بھی اصلی نہیں ہیں, اور یہ باقاعدہ تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ تصویر ٹویٹ کی گئی. اس سے آپ آگے چلیں تو یہ کہا, عمران خان صاحب کی ٹویٹ ادھر پاز کیجئے گا. عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے کہ ہمارے ایم پی اے ہیں کراچی سے ملک شہزاد اوان, ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, اور جب انہوں نے نہیں چھوڑی تو ان کے ٹرانسپورٹ کے بزنس کو اٹیک کیا گیا اور ان کے ٹرک جلا دیے گئے ہیں. یہ ویڈیو میں آپ سے بھی شیئر بھی کر لوں گا. یعنی پہلی ویڈیو ہے جہاں پہ بالکل کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پارا چنار میں جو اہل تشیع بھائیوں پہ حملہ ہوا, وہ ان کے جنازے کی ویڈیو کو 9 مئی سے لنک کر دیا گیا. دوسری ویڈیو ہے امریکن بارڈر کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں, ان کو کہا گیا یہ کشمیر ہائی وے اور یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. آگے ایک جعلی تصویر بنائی گئی عورت کی جو مصنوعی طور پہ بنائی گئی, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ تھی. یہ جو ایم پی اے صاحب کا کہا جا رہا ہے, یہ آئے ذرا اصل خبر کیا ہے. یہ نوشہرہ کی ویڈیو ہے, چلائیے گا ذرا. یہ نوشہرہ کی ویڈیو ہے اور یہ دیکھیے گا, ادھر پاز کریں. یہ آئل ٹینکر کچھ جلے تھے نوشہرہ کے اندر, اور یہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں جلے تھے. یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کیا. کتنا ظلم ہے کہ آپ ایک واقعہ رونما ہی نہیں ہوا, آپ اس کو اصل بنا کے پیش کر رہے کہ جی یہ میرے ایم پی اے کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, جب نہیں چھوڑا تو اس کے آئل ٹینکر جلا دیے. عمران خان صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا. آگے چلیں, میں آگے آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ کس طرح زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کر رہی ہے. یہ ان کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے کہا کہ ایک عورت کو کسٹڈی میں ریپ کیا گیا ہے, زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور جب یہ اس کی حقیقت باہر نکلی تو یہ ویڈیو بھی عمران خان صاحب کے اپنے دور کی ایک سٹیج ایکٹریس کا کیس تھا. اور یہ دیکھیے گا, یہ 2021 کا کیس ہے, اور یہ پنجاب پولیس نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا کہ 2021 کا ایک کیس ہے جس میں پولیس والوں کے خلاف ایکشن بھی انہوں نے لیا ہوگا, ہماری تو حکومت نہیں تھی. یہ 13 اگست 2021 کا کیس ہے جس کو کہا گیا کہ خواتین کے ساتھ کسٹڈی میں ٹارچر ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. یہ وہ زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ پولیس نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی یہ 2021 کی ویڈیو ہے, اس کا آج کل کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, آپ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں, آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو جرائم پیشہ اور ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, اور آپ میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ آپ ان واقعات کو جھوٹی کہانی بنا کر پرانی تصویریں, ویڈیوز, جعلی تصویریں پوسٹ کر کے ان کو 9 مئی سے لنک کرتے ہیں. یہ ہے عمران خان کی اصلیت. اور ابھی بی بی سی کے انٹرویو کے بعد کسی قسم کا کوئی ابہام, کوئی شک نہیں رہ گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے عمران خان تھے. اب کیا کہہ رہا ہے, جب گرفتاریاں شروع ہوئی تو کہہ رہا ہے میں نہیں تھا, میرے پارٹی کے ممبرز تھے, میرے کارکنان تھے, لوگ میرے تھے, مگر میں نہیں تھا. یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا تو انہوں نے کہا میں گرفتار ہوا تھا, کوئی نہ کوئی رد عمل تو آنا تھا, میں گرفتار ہوا تھا, کوئی نہ کوئی رد عمل آنا تھا, اور یہ رد عمل آیا ہے. تو عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کو نہ صرف اون کیا ہے بلکہ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ میری گرفتاری کا یہی رد عمل بنتا تھا اور یہ میری پارٹی کے کارکنان اور لوگوں نے کیا. پہلے کہا جی میری پارٹی کا تعلق کوئی نہیں ہے, جب ساروں کی شناخت ہو گئی تو کہا کہ جی یہ میری پارٹی کے لوگ تھے, اور میری گرفتاری کے رد عمل میں جو میرے پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, 60 ارب کا, یہ اس کا ری ایکشن ہے کہ جو میں کرپشن کروں گا اگر میرے سے پوچھ گچھ ہوگی تو اس طرح کا رد عمل آئے گا کہ آپ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں خدا نہ خواستہ ڈال دیں گے. یہ عمران خان کا اصل چہرہ ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. اور یہ بی بی سی کا انٹرویو میں تو چلے خود ہی مان گیا, خود ہی اپنے منہ سے یہ وہ الفاظ ادا کر دیے, مگر کیا شریار افریدی کی وہ ویڈیو سب کے سامنے نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میری بات ہو گئی مراد سعید سے, اسد عمر سے ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے؟ کیا وہ آڈیو مراد سعید کی آپ کے سامنے نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے اہداف کو اچیو کرنا ہے, اپنے اپنے ہدف پر پہنچیں؟
کیا وہ ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز جہاں پہ خواتین ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے ساتھ مشٹنڈے لیے شیرپا برج پہ واک کر رہی ہے، کسی کا والد آج کہتا ہے 1 سال سے میری بات چیت نہیں ہے، میں ناراض تھا، مجھے اعتراض ہے عمران خان پہ، بچوں کی روتے ہوئے ویڈیوز لگا رہے ہیں. یہ بچوں کا خیال تب کیوں نہ آیا جب 6 دن آپ ڈنڈے لے کے زمان پارک کے گیٹ پر بیٹھتی تھیں؟ تب ان بچوں کا خیال کون کرتا تھا؟ اور کیا کوئی مرڈر کرے، کوئی ڈکیتی کرے، کوئی خودکش دھماکہ کرانے کا سہولت کار ہو، کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کے بچوں کی روتے ہوئے ویڈیو آ گئی ہے؟ بچوں کو مت سیاست میں انوالو کریں، مت یہ کام کریں. ان بچوں کا کون والی وارث ہوتا تھا کہ جب زمان پارک 6 دن ہمارے پاس ریکارڈ ہے، 6 دن یہ خواتین وہاں پہ پہرا دیتی تھی، ڈنڈے اور بیٹ لے کے گیٹ پر بیٹھتی تھیں، تو تب یہ بچے کس کے پاس ہوتے تھے؟ اور آج جب آپ سے ایویڈنس ریکور ہو رہی ہے، آپ کے خلاف ٹھوس شواہد آ گئے ہیں، تو پھر کیا آپ اس ساری کاروائی میں ملوث نہیں تھی؟ اور میں بڑا کلیئر بتا دوں، کسی خاتون کے ساتھ کسی بھی جیل میں یا کسٹڈی میں بدتمیزی کا بھی تصور نہیں ہے. کوئی بدتمیزی نہ ہوئی ہے، نہ کسی قسم کا کوئی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے. ایک جھوٹی کیمپین چلائی گئی انٹرنیشنل میڈیا کیپچر کرنے کے لیے، بیرون ملک سے مدد حاصل کرنے کے لیے، انسانی حقوق کی تنظیموں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ جی خواتین کے ساتھ بڑا ظلم، بڑا ٹارچر، بڑی زیادتی ہو رہی ہے. بالکل جھوٹ ہے. خواتین بالکل سیکیور ہیں، ان کو جیل مینول، جیل رولز کے مطابق جو جو سہولت دی جانی چاہیے وہ دی جا رہی ہے، اور کسٹوڈیل ٹارچر یا زیادتی کا نشانہ بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور میں کہنا چاہتا ہوں لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. جھوٹ بولنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ختیجہ شاہ صاحبہ جیسی خواتین جو اربوں روپے کی مالکن ہے، جو ایک فیمس برانڈ چلاتی ہے، 35 لاکھ کا ایک جوڑا بیچتی ہے اس دکان کے اندر، ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے، ان کو گرمی تنگ کر رہی ہے جیل کی. ان کو باقی قیدیوں سے سمیل آتی ہے کیونکہ ناز نخروں میں زندگی گزاری ہے. اور یہ نہیں پتا تھا کہ جب کور کمانڈر ہاؤس کو اٹیک کرے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، تو اس کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں، بھگتنا پڑتا ہے. اس ملک کے اندر کوئی رول آف لا بھی ہے. اور میں جوڈیشری کو بھی کہنا چاہتا ہوں، جہاں پہ آج سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے تحت معاملات چل رہے ہیں، اور وہ قانون سازی جو اختیار اور استحقاق ہے آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا، اس پر شب خون مارا گیا اور قانون سازی کے اس اختیار میں مداخلت کی گئی. یہ آپ کا اختیار نہیں ہے، فل کورٹ بنائیں، اس کے اوپر کیوں نہیں بناتے ہیں؟ آج ایک ویڈیو وائرل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں جو حلف برداری ہوئی چیف جسٹس شریعت کورٹ کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہاتھ ملانے کے روادار کسی سے نہیں ہیں. تو فل کورٹ کیسے بنائیں گے اور کیوں بنائیں گے؟ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے اور آپ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ پہ سٹے دے کے بیٹھے ہیں. یہ سٹے ہٹائیں، یہ غیر قانونی سٹے ہے، یہ بنتا نہیں ہے سٹے آرڈر آپ کا. اور جو عدالتیں ان شر پسندوں کی رہائی میں سہولت کاری کر رہی ہیں اور بار بار اس بات کا گلہ کر رہی ہیں کہ ہم آرڈر پاس کرتے ہیں ضمانت کے، رہائی کے، اور دوبارہ گرفتاری ہو جاتی تو کیا کریں؟ آپ اس میں سہولت کاری مت کریں. ان لوگوں نے قومی اثاثوں کو نقصان پہنچایا ہے، ان لوگوں نے دہشت گردی کی ہے، ان لوگوں نے وہ کام کیا جو دشمن بھی تصور نہیں کر سکتا تھا. مٹھی بھر یہ لوگ ہیں، شر پسند عناصر ہیں، ان کو کیفے کردار تک پہنچنا ہے. ان تمام کے خلاف مقدمات ہیں. عدالت اگر سہولت کاری کرے گی تو کل کوئی بھی دہشت گرد اٹھ کے کوئی دھماکہ کرے گا اور اس کا نیٹ ورک پکڑا جائے گا، کیا وہ بھی یوزر لیں گے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ بیل دی جائے، ہمیں بھی چھوڑا جائے؟ یہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. قانون کے آنی ہاتھ ان سے نمٹیں گے اور اس میں بالکل نرمی نہیں برتی جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. اور اگر چند لوگ سوشل میڈیا کے جھوٹ سے عمران نیازی کے بہکاوے میں آ کے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو پھر اس ملک میں تمام جیلوں کے دروازے کھول دیے جائیں، تمام قاتل، ریپسٹ، ڈکیت، اغواکار، دہشت گرد رہا کر دیا جائے. پھر ان کو یہ ایک عجیب مذاق بن گیا ہے کہ آپ ظلم بھی ڈھائیں اور مظلوم بھی بنے.
اور اس کے لیے سوشل میڈیا کو استعمال کریں. میں یہ بات بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ جتنا مرضی جھوٹا پروپیگنڈا کر لیں کوئی رعایت برتی جانے والی نہیں ہے. اور عدلیہ بھی اگر سہولت کاری کرے گی ان دہشت گردی کے واقعات میں تو پھر اور لوگوں کو شے ملے گی کہ کل کو اس سے بھی برے واقعات خدا نخواستہ ہوں گے. لوگ حوصلہ افزائی ہوگی ان مجرموں کی. تو اس لیے عدلیہ کو ان معاملات سے دور رہنا چاہیے اور یہ معاملات میرٹ پہ قانون کے مطابق ڈیل ہوں. پارٹی بننے سے گریز کریں. خدارا پہلے ہی آپ پارلیمان کا جو اختیار ہے اپنے پاس لے چکے ہیں. ان مجرموں کی سہولت کاری میں مت آئیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی بالکل واضح کر دوں کہ 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں ہر حوالے سے تحقیقات ہوں گی, تفتیش ہوں گی. شہزاد اکبر نے رونا رویا اس دن کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بھئی آپ جرمدار ہیں. آپ کے بھائی نے قبضہ کیا ہوا تھا پنڈی میں, اس کے خلاف کمپلینٹ آپ کی اپنی پارٹی کا زلفی بخاری تھا, تو کیا کریں؟ نہ گرفتار کریں. تو شہزاد اکبر صاحب اگر بھائی کا اتنا درد ہے اور اگر تکلیف محسوس ہوئی ہے بھائی کی گرفتاری کی تو اس بیٹی کی آپ بھی سن لیتے جب اس کو والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا اور باپ کو اذیت سے دوچار کیا گیا تھا. اس باپ کی بھی اس وقت دل کی فیلنگ آپ سمجھ لیتے کہ جب وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے عدالت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا. جب آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے گھروں کا گھیراؤ کیا ماڈل ٹاؤن میں, تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کے بھی بھائی ہیں یا آپ کی بھی فیملی ہے یا آپ بھی کوئی فیملی والے ہیں؟ جب جیلوں میں کہا جاتا تھا شہباز شریف کو زمین پہ سلاؤ, میاں نواز شریف کا کھانا گھر کا بند کر دو, مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی میں رکھو, حمزہ شہباز شریف کو اس کے تمام تر سہولیات جیل کی لے لو, تب تو آپ فرعون بنے ہوئے تھے اور آپ اور عمران نیازی حکم چلاتے تھے جیسے آپ بادشاہ سلامت ہیں. آج آپ کا بھائی گرفتار ہوا ہے تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. شہزاد اکبر کو میں کہنا چاہتا ہوں پاکستان واپس آؤ, قانون کے سامنے سرنڈر کرو, مقدمات کا سامنا کرو اور جواب دو کہ 4 سال جو مظالم ڈھائے ہیں لوگوں کے اوپر اس کا کون ذمہ دار ہے. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. یہ بڑی حوصلہ افزا خبریں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں بڑا دم ہے. یہ جو جھوٹی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں 2-2 گھنٹے کی, ادھر سے پیسہ آیا ادھر سے پیسہ گیا, تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا. ابھی تو توشہ خانہ کا ٹرائل آپ کا چلنا ہے, ابھی تو بی آر ٹی کا کیس چل رہا ہے. کتنی دیر عمران خان ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے تحت تاخیری حربے استعمال کریں گے؟ کبھی نہ کبھی قانون جو ہے اس کو ماننا پڑے گا, عدالتوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر جو کیس ہے ان کے بھائی پہ انہوں نے تو الٹا ایف آئی آر کروا دیا رینجرز اور پولیس پہ, اور ہمیں خالی مار میں پہلے درج ہو چکا ہے. تو اس میں اغوا کے دفعات لگے ہیں, اسلام آباد پولیس اور رینجرز اہلکار ہو گئے, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے اپنے دور میں, اور وہ کیس میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا. شہزاد اکبر کے بھائی غالباً ڈان پہ ہوا تھا. شہزاد اکبر کے بھائی نے جو قبضہ کیا تھا, اور دوسری طرف زلفی بخاری تھے. پولیس کمپلینٹ بھی کی گئی راتوں رات. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں سی پی او پنڈی کا تبادلہ کروایا تھا شہزاد اکبر نے. آپ سارے گواہ بیٹھے ہیں. میں تو اس دور میں عدالتوں میں, کچہریوں میں, تھانوں میں دھکے کھا رہا تھا. آپ لوگ بھی کوریج کرتے تھے اس دور میں. تو مجھے بتائیں نا کہ ایک شخص کے بھائی کے خلاف کاروائی روکنے کے لیے پورے ضلع کا سٹی پولیس افسر سی پی او کا تبادلہ کر دیا جائے تو انصاف کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ آ کے اپنے بھائی کی تیمارداری بھی کریں, ان کو جیل میں کھانا بھی پہنچائیں, جو باقی ان کو ضروریات ہیں وہ بھی ان کی پوری کریں, کیونکہ مشکل میں بھائی ہی بھائیوں کے کام آتے ہیں. اگر تو ان کا خون سفید ہو چکا ہے تو پھر اور بات ہے, مگر اپنے بھائی کا حق ادا کریں, واپس پاکستان آئیں. جناب ثناء اللہ صاحب دیکھیے بات بالکل کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنا پروپیگنڈا ہے ہم اس کو اب باقاعدہ ایک سیل بنا کے روز اس پہ
پروپیگنڈا یا فیک کی سٹیمپ لگا کے اس کو منظر عام پہ لایا کریں گے. اس پہ کام ہو رہا ہے, روزانہ کی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. باقی دیکھیے کچھ ہمارے صحافی بھائی اور کچھ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ان مجرموں کو بالکل معصوم اور مظلوم بنا کے جو پیش کر رہے ہیں, جو بچوں کو کہتے ہیں کہ تم اداروں کے خلاف بات کرو, روتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات میں اگر کسی کو مظلوم بنا کے پیش کیا جائے گا اس کا کوئی جواز نہیں ہے. بچے سب کے ہوتے ہیں, سارے بچوں والے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک غلط کام کریں اس کے بعد بچوں کو آگے روتے ہوئے بچوں کو آگے کر دیں, خود پیچھے چھپ جائیں. یہ کام نہیں چلے گا. دیکھیے ریڈ وارنٹ کے حوالے سے, شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے وہ پروسیس میں ہے معاملہ, فرا گوگی صاحبہ کے حوالے سے پروسیس میں ہے وہ معاملہ. تو جیسے ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوں گے آپ کو اطلاع کر دی جائے گی. مگر ان 2 لوگوں پر خصوصی طور پہ جو وزارت داخلہ ہے اس میں یہ سوچ جاری ہے کہ ان کے جلد از جلد تمام قانونی لوازمات پورے کر کے ریڈ وارنٹ جاری کرتے ہیں. اچھا, کچھ ویڈیوز تو آپ نے یہاں پہ دکھائی ہیں لیکن کچھ ویڈیوز وہاں پہ ہیں جہاں پہ خواتین کے ساتھ پولیس کی طرف سے بدتمیزی بھی کی گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہم نے سامنے دیکھے ہیں اور بیک پہ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے, تو اگر ایسے کچھ واقعات ہوتے تو اس کے روک تھام کے لیے آپ کے پاس کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب شہر جو پکڑے گئے تھے یا دیکھے گئے ان کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوئی؟ دیکھیں ایک خاتون طیبہ راجہ کی ایک ویڈیو لاہور کینٹ کی منظر عام پہ آئی جس میں وہ دوپٹہ پھینکتی ہے اور اس کے بعد پولیس والے اس کو لے کے جاتے ہیں. میں صرف چند کلپس آپ کو, میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی, اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ میں طیبہ راجہ کے وہ کلپس یہاں پہ چلا سکوں, وہ سینسر ہو جائیں گے تمام ٹی وی چینلز پہ. بات یہ ہے کہ آپ پہلے حملہ کریں, اس کے بعد گندی ماں بہن کی گالیاں نکالیں اور اتنے القابات سے نوازیں, تو پھر یا تو یہ ہے کہ اس بات کی کھلی اجازت دے دی جائے, چھوٹ دے دی جائے کہ جو مرضی کرے جس کے دل میں آئے. مگر میں آپ کو یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی. جو لوگ یہ حملہ کرنے نکلے تھے ان کی نیت بھی بالکل کلیئر ہے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا اس میں آپ نیت دیکھتے ہیں. قانون کرمنل لا بھی یہ ہے کہ کون کس نیت سے کہاں گیا تھا. جانے سے پہلے ڈنڈا پکڑا ہوا ہاتھ میں صنم جاوید خان نے, ہمارے لیڈر کو ہاتھ ڈالا, گریبان پہ ہاتھ ڈالا, نہیں چھوڑیں گے, وہ ہاتھ توڑ دیں گے. ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ پھر فیمیل پولیس اور اس کے مطابق ایس او پیز کے مطابق اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے. میں بالکل اس معاملے پہ کلیئر ہوں. مگر ان خواتین نے مرد اہلکاروں کی طرف, وہ آپ دیکھ سکتی ہیں, اس کی طرف کوئی پولیس والا نہیں گیا. وہ خود چل کے مردوں کو اس نے پرومپٹ کیا, اس کی ماں کو گالی دی, وہاں پہ دوپٹہ پھینکا, اور وہ لینگویج میں استعمال نہیں کر سکتا. تو اب آبویسلی موقع پہ جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو یا تو یہ ہے کہ پھر بالکل اجازت دے دی جائے کہ جو مرضی آ کے اسٹیٹ کے اہلکاروں کو ماں بہن کی گالیاں دے, ان کی ماں بہن کی توہین کرے, تو پھر ٹھیک ہے, بالکل اجازت. مگر ایس او پی یہی ہے کہ خاتون جو ہے اس کو خواتین اہلکار ہی ڈیل کریں. ڈائریکٹر صاحب, بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, لیکن وہ سیاستدان جنہوں نے ان کو ان تمام تر کاموں کے لیے ترغیب دی, وہ آج کل پرسوں سے دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہو رہے ہیں. تو کیا صرف ان نوجوانوں کو سزا ملے گی یا ان سیاستدانوں کو بھی ملے گی؟ دیکھیں قانون تو یہی ہے نا کہ جو موقع پہ تھا, جس نے سارا ایکٹ کیا ہے, سزا تو اس کو ملنی ہے. ایما پہ 109 کا پرچہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی ایما پہ یہ کام کیا, ان کو بھی آبویسلی ٹرائل میں شامل کیا جائے گا, چلان میں ان کے نام لکھے جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو بھی مطلوب ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں. تو اس میں رعایت تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, مگر جرم کرنے والا اور جرم کی اعانت کرنے والا اور معاونت کرنے والا, ان کی سزا برابر نہیں ہوتی, اس میں فرق ہوتا ہے. نہیں, خان صاحب نے تو لیڈ کیا نا, منصوبہ بندی ہوتی ہے تو خان صاحب کو بھی اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا اور ڈیل کیا جانا چاہیے. جی آئی ٹی بھی بن گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ خان اس ساری چیز کے موجب کیا ہے, اس ساری چیز کا مقصد کیا ہے کہ خان صاحب نے گرفتاری کے رد عمل میں یہ کیا. گرفتاری تو خان صاحب کی ہونی تھی, وہ بتا کے گئے, تو پھر آبویسلی ان کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی. نوجوان ابھی تک گرفتار ہوئے ہیں, کیا ان کو بھی ایک پریس کانفرنس کا موقع دیا جائے گا پریس کلب میں؟ نہیں, ملزم کو کس بات کا موقع دیا جائے, یہ تو نہیں. دیکھیں نا, سیاستدان جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں وہ ان میں سے بہت کم ہیں جو موقع پہ موجود تھے. اور یہ جو نوجوانوں والا بیانیہ ہے نا کہ نوجوانوں کا فیوچر تباہ ہو گیا, تو نوجوانوں کا فیوچر تو تب ہی تباہ ہو گیا تھا نا جب انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر چند لائکس کے لیے اس ملک کے اداروں پہ حملے کرنے شروع کیے تھے.
یہ نوجوانوں کا فیوچر اس دن تباہ ہو گیا تھا جب پی ٹی وی پہ حملے کی مبارک موجودہ صدر نے سابق وزیر اعظم کو دی تھی. ان کا فیوچر تبھی تباہ ہو گیا تھا جب پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ کے لانتیں بھیج کے روز سیاستدانوں کا باہر مذاق اڑایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جرمدار ہے اس سے تو باز پرس ہوگی. جن کی ایما پہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں نام بالکل کلیئر ہیں. لاہور والے واقعات میں بھی اعجاز چودھری آج بھی جیل میں, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. جو پنڈی میں ہوا شہریار افریدی آج بھی جیل میں. جن کی ایما پہ ہوا وہ سارا ڈیٹا سب کے پاس ہے. وہ ایسی بات نہیں ہے, جیو فینسنگ کی گئی ہے, باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے موبائل نمبر وینیو پہ ایکٹیو تھے وہ کس کس سے رابطے میں تھے. تو یہ تفتیش آگے چلے گی تو آپ کو اس کی اطلاع دیں گے انشاءاللہ. آپ نے بات کی کہ شہزاد اکبر کو واپس آنا چاہیے, کیسز کا سامنا کرنا چاہیے. سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی کئی سالوں سے باہر بیٹھے ہوئے, تو کیا ان کو بھی واپس آنا چاہیے؟ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کے جن لوگوں نے وہ سزا دلوائی, وہ کیس میں آج بھی آپ میرے سے بحث کر کے دیکھ لیں, کوئی میرٹ نہیں تھا. تو میاں نواز شریف نے تو کسی کی بہن بیٹی کو جیل میں نہیں بند کیا تھا, کسی کے خلاف کوئی مقدمہ تو قائم نہیں کیا تھا, جھوٹے کیسز بنا کے لوگوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا تو نہیں چلایا تھا. صرف ناکردہ گناہوں کی سزا کاٹی. جیسے میاں نواز شریف آئیں گے الیکشن کا بگل بچ جائے گا ملک کے اندر, بالکل واپس آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسے شہزاد اکبر نامی آدمی جو ہے اس نے 4 سال کیا نہیں کیا, اور ہلکا سا مشکل وقت آیا تو باہر بھاگ گیا. میاں نواز شریف نے اٹک قلعہ کاٹا ہے, میاں نواز شریف نے جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, جیلیں برداشت کی ہیں. تو یہ شہزاد اکبر کے ساتھ ایک تو ان کو ایکویٹ کرنا نہیں بنتا. اور شہزاد اکبر جو تھا, میں تو پہلی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بھاگ جائے گا جب مشکل وقت آئے گا. تو یہ بالکل دو مختلف باتیں ہیں, دو مختلف چیزیں ہیں. میاں نواز شریف کا تو ٹرائل مکمل ہو چکا تھا, شہزاد اکبر پہ تحقیقات کے آغاز میں ہی وہ یہاں نہیں ہے. تو یہ بڑی لمبی بحث ہے اور ایک لیگل بحث ہے.